अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप लोग शायद खुशबाश होंगे, लेकिन मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं आज बहुत डिसमूडेड हूँ। मेरा मूड आज शदीद किस्म का ख़राब है। आज मैंने वीडियो भी लेट बनाना शुरू किया क्योंकि एक अजीब सी अनारकी मुल्क के अंदर फैल गई है और इस वक्त आने वाले जो दिनों में मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ठीक नज़र नहीं आ रही हैं। और हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं वो अनारकी की तरफ, इंतशार की तरफ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के मानने वाले जो लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए हैं। उन्होंने बहुत गंदे गंदे नारे और प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं। तो आज के वीडियो का जो मैं आपको पूरा रन डाउन है जनाब वो दिखाती हूँ और बताती हूँ कि आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है प्रूफ के तौर पे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म का हलफ उठा चुके हैं, बन चुके हैं, उनको मुबारकबाद। लेकिन क्या आते ही उन्होंने आवाम को कोई रिलीफ दिया है या आइंदा आने वाले दिनों में वो आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगे? आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे वज़रा के बारे में, उनके ट्वीट्स के बारे में बताना है जो पीटीआई के हैं और वो लोगों को इस बात पे उकसा रहे हैं कि वो इदारों के ख़िलाफ़ हो जाएं, और इदारों के ख़िलाफ़ करने में वो लोग कामयाब भी हो गए हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ सबूत दिखाने हैं, कुछ प्लेकार्ड्स दिखाने हैं, बैनर्स दिखाने हैं। आज ही की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है, जिसके बारे में मैंने जिक्र पिछले वीडियो में भी किया था, उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर जो है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और उसमें से 2 लोग मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो खुद आपको अपने मुँह से अपनी ज़बानी बताएंगे। फिर मैंने आज के वीडियो में आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक वीडियो भी दिखाना है जिसको शेयर किया है आबिद शेर अली ने। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कब मुल्क आ रहे हैं और जहांगीर तरीन कब मुल्क आ जाएंगे, और जो हमारे सदर आरिफ अलवी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई है, क्या हो गई है या उसके पीछे की क्या रीज़न है, वो भी आपको बताना है। आज ही के वीडियो में 2 मोतबर सहाफ़ियों की जो राय है मुल्क के इंतशार की तरफ, फैलती हुई चीज़ों की तरफ, वो आपको दिखानी और बतानी है। और आज ही की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि जो इमरान खान साहब हैं वो जनाब शुरू करने जा रहे हैं अपने जलसे, और उन जलसों में अब वो मुल्क को मज़ीद इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते। आज ही की वीडियो में ये सारी डिटेल्स होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, इसीलिए शायद डिसमूडेड हूँ क्योंकि दोनों साइड की बात को बैलेंस करके चलना है और जो हक और सच की बात है वो मैंने करनी है। सबसे पहले देखें, हर इंसान को हक होता है, हर लीडर को ये हक होता है कि अगर उसके साथ कोई धांधली की गई है या अगर उसकी वजारत जो है वो ख़तरे में है तो वो अपने लोगों को इकट्ठा करे। लेकिन जो इमरान खान साहब के हक़ में ज़्यादातर लोग आए हैं, जो पोल्स हुए हैं, उसके नतीजे में यही बात समझ में आई है कि अगर इमरान खान अपने 5 साल पूरे करते और महंगाई की शरह इसी तनासब से बढ़ती रहती तो लोग कभी भी उनका साथ ना देते। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब लोगों के दिमागों में इस बयानिए को साबित करने में कामयाब हो गए हैं, लोगों के दिमागों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड करने में कामयाब हो गए हैं कि अमेरिकी साजिश के नतीजे में उनको निकाला गया है। जबकि हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारे इदारों का ये कहना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब जा रही थी तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन एंड टाइम पे जब उनको आखिरी पत्ते जब नज़र आए कि अब कोई पत्ता मेरे पास नहीं रह गया, तो उन्होंने अमेरिकी साजिश का एक, आपको पता है कि बहाना बनाया। उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट और हमारे हसास इदारे हैं उन्होंने इस हवाले से इमरान खान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको सुना, और सुनने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब को रिपोर्ट पेश की कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर बेबुनियाद है। लेकिन इस बयानिया को तक़वियत इसलिए मिली क्योंकि 73 सालों में, 74 सालों में लोगों को यही सुनाया जाता रहा है कि अमेरिका ने साजिश कर दी। तो अब की बार ज़ाहिर बात है, जब आपका प्राइम मिनिस्टर बाहर आकर कहेगा कि उसकी हुकूमत इसलिए ख़त्म की गई है क्योंकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, तो ये वो वाली कहानी बनती है जैसे कहते थे ना कि शेर आया, लेकिन हर बार शेर नहीं आता था, और जब सचमुच शेर आया तो लोगों ने समझा शेर जो है वो नहीं आया और वो उसको खा गया। तो ये अब की बार भी वही वाला सीन हुआ है लोगों के साथ। लोग बहुत गम और गुस्से में आए, लोग नो डाउट बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले। लेकिन जनाब एक तस्वीर आपको इस वक्त नज़र आ रही होगी जो कि नजम सेठी साहब ने शेयर की है और रेहान खान ने भी शेयर की और भी लोगों ने शेयर की है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान के हक़ में बहुत अवाम बाहर निकले और तिल धरने को भी जगह नहीं थी। लेकिन जो वीडियोस और तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं वो फ़ोटोशॉप्ड है, और वही तस्वीर जो है वो नजम सेठी ने शेयर की थी और उन्होंने बताया कि किस किस तरह उन्होंने पिन पॉइंट करके बताया है कि कौन कौन सी जगह पे फ़ोटोशॉप्स हुए हैं। तो मतलब कि आपको मैंने कल भी बताया था कि डॉक्टर अरसलान खालिद जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो इस वक्त इदारों के ज़ेर हिरासत हैं, जो कि पीटीआई के सोशल मीडिया के सरबराह निकले हैं।
جو کہ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا تھا اس کو ہینڈل کرتے تھے اور ایک غلیظ قسم کے ٹرینڈز کو چلواتے تھے. تو چلیے اب سب سے پہلے میں آپ کو کچھ پلائی کارڈز کے بارے میں بتاتی ہوں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہیں، ان میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن کچھ ایسے ہیں جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ واقعی خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افواج پاکستان کے خلاف. سب سے پہلا پلائی کارڈ آپ دیکھیے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی ڈونلڈ لو تیرا در فٹے منہ. اب یہ در فٹے منہ کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتاؤں کہ یہ پنجابی میں ایک قسم کی گالی ہی ہے، لیکن در فٹے منہ ہر کوئی کہہ ہی لیتا چلو. لیکن آپ اندازہ کریں کہ بینرز کے اوپر کس طرح کی چیزیں لکھ کر لوگ باہر نکلے. اس کے بعد لکھا گیا کہ پوچھے گا نہیں مجھے کیوں نکالا، بتا کے جا رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں بغاوت ہے. کیونکہ جب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو ان کا اشارہ نو ڈاؤٹ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، لیکن اس وقت کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. لیکن وہ ایک ہی بات کرتے رہے تھے، وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، کیونکہ وہ اپنا جرم پوچھ رہے تھے نا بیسکلی. یہاں پر ان کے جو فالوورز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم بتا کے جائیں گے کہ کیوں نکالا، یعنی کہ تیری ایسی کی تیسی، یہ مطلب ہے اس کا. ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز جو بنے ہوئے ہیں اس میں سب سے اوپر کل کے دن میں جو رہا وہ گوز بمپس تھا، فیک نیوز تھا، اور باجوہ سرنڈر تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کل کے ویڈیو میں، آج میں آپ کو پھر سے دکھاؤں گی کہ جنرل باجوہ کے خلاف، فوج کے خلاف باقاعدہ نعرے لگے. اور جب میں نے یہ خبر شیئر کی تھی بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا آپ جھوٹ بول رہی ہیں. جب میں ایویڈنس لے کر آئی، میں نے ویڈیو دکھایا، اس کے بعد پھر سب کی زبان بند ہوئی. اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور پلے کارڈ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے جی بچز آف دا ریچز. پھر اس کے بعد میں آپ کو اور دکھاتی ہوں. ہاں جی، یہ ایک اور پلے کارڈ ہے جس کے اوپر ایک شخص نے پہنا ہوا ہے، یہ مجھے شاید غالباً دبئی کا لگ رہا ہے جو پروٹیسٹ ہوا ہے وہاں پر، اور اوپر لکھ رہا ہے بڑا جنرل بنا پھرتا ہے جو امریکہ سے ڈرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور پلے کارڈ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے باجوہ از ٹریٹر. تو اس طرح کے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے بعد اب کس کس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا جناب، سوشل میڈیا پر ایک شخص تھا جو بہت زیادہ ان ٹرینڈز کو فالو کر رہا تھا، برے برے کمنٹس کر رہا تھا، جگہ جگہ پیجز پہ جا رہا تھا، بڑے گندے گندے میسیجز کر رہا تھا، ریاستی اداروں کے خلاف میسیجز کر رہا تھا. اب اس شخص نے خود ہی آ کر ٹویٹر کے اوپر لوگوں کو مطلع کر دیا ہے کہ بھائی میرا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی خیال کریں. اس وقت اس کا ٹویٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ یہاں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. جناب اس شخص نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کی تنقید کرنے والوں پر چھاپوں دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 3 اپریل کی رات کو مجھے ISI لاہور کے دفتر میں حاضری دینا پڑی تھی اور ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑے تھے، یعنی مجھ سے جو میرے ٹویٹس تھے وہ ڈیلیٹ کروائے گئے تھے، اور میرا فون تفصیل سے چیک کیا گیا تھا، اور اب میں اس بات کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. دوسرے نمبر پہ ایک اور شخص کا میں آپ کو ویڈیو سنواتی ہوں جس میں اس نے بھی اپنا جو سارا کنفیشن ہے اس نے کیا ہے. اس نے بتایا کہ کس طرح سے وہ انارکی کی طرف گیا تھا، کیونکہ اس نے کیا حرکت کی تھی، اس نے کیا کرتوت کی تھی. اس نے MQM کا جو جھنڈا تھا وہ کراچی میں کھڑے ہو کے نظر آتش کیا تھا اور بڑے گندے گندے نعرے لگائے تھے. اور ٹھیک ہے جی، وہاں پر عامر لیاقت حسین کو بھی گالیاں پڑی تھیں، اور میں نے آپ کو وہ پچھلے والے ویڈیو میں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجئے. تو اب اس شخص کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی غلط ہو صحیح ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو گندی گندی گالیاں دیں. لیکن جب PTI کے اپنے وزراء گالیاں دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو ان کے عوام ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ بھی اسی طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں. مطلب ایتھکس کی جو چیز ہے نا، وہ ان لوگوں کے اندر مجھے نظر نہیں آئی. لوگوں کی ٹالرنس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ دیر کے اندر مولانا فضل الرحمان کا ایک مدرسہ ہے. وہاں پر کچھ جو PTI کے سپورٹرز تھے اور جو ان کے جیالے تھے، انہوں نے وہاں پر جناب علی حملہ کیا، اور نہ صرف حملہ کیا، وہاں پہ مولانا ڈیزل کے نعرے لگائے، وہاں پہ گندی گندی ان کو گالیاں نکالیں اور ان کے مدرسے میں توڑ پھوڑ کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائز بات ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کا کسی سے اختلاف ہے تو آپ اس کے ساتھ اختلاف کریں، آپ اس کے ساتھ بحث کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو آپ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ اسد کیسر جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے جب استعفیٰ دیا اور جب وہ باہر جا رہے تھے تو ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے آگے سے کیا گالی دی، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں. کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ سوری، تھینک یو. جی، تو اب ہم بات کر لیتے ہیں حامد میر کے حوالے سے. حامد میر بھی چلیں آپ کی نظر میں معتبر نہیں ہے، لیکن ایک بات ان کی جو ہے نا ٹھک کر کے دل پہ لگی ہے، بڑی زبردست انہوں نے بات کہی ہے، اس سے میں اتفاق کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ آئین شکنی اگر یہ کرتے ہیں نا PTI کے لوگ، تو اس کو
यहाँ पर क्या कहा जाता है کہ اس کو سرپرائز کا نام دیا جاتا ہے. اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو غیر ملکی سازش کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پہلے رپورٹ پیش کر دی تھی کہ آپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, پھر اتحادی اگر ان کو چھوڑ کر چلے جائیں تو وہ ان کو غدار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس سائڈ پہ آئیں تو الیکٹیبلز ہیں, اس سائڈ پہ جائیں تو وہ لوٹے اور غدار بن جاتے ہیں. اگر وہ اسمبلی چھوڑ کے بھاگ جائیں خان صاحب تو ان کو بہادر لیڈر سمجھا جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ تو غلط بات ہے. اور اگر مذہب کارڈ کھیلا جائے تو پھر اس کو امر بالمعروف کا نام دے دیا جاتا ہے. کیا کہا حامد میر نے, ذرا ملاحظہ فرمائیے. انہوں نے جو پاکستان کی سیاست میں کچھ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, کچھ ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں, تو انہوں نے ان ٹرمنالوجیز کو نئے نئے نام دے دیے ہیں. مثلا اگر حکومت جو ہے وہ آئین توڑ دے تو آئین شکنی کو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ سرپرائز ہے. اسی طرح تحریک عدم اعتماد آ جائے تو یہ غیر ملکی سازش ہے. اگر ان کے اپنے اتحادی ساتھ چھوڑ دیں تو یہ غداری ہے. سپریم کورٹ اگر ایک 5-0 کا یونانیمس فیصلہ کرے تو کہتے ہیں یہ قومی وقار کا سودا ہو گیا ہے. اور عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک دن بھی اسمبلی نہ آئے, اسمبلی سے غیر حاضر رہے, تو کہا جاتا ہے یہ بڑا بہادر لیڈر ہے. اور عثمان بزدار کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے تو کہا جاتا ہے دیکھا کیسی زبردست لیڈرشپ ہے. مذہب کارڈ استعمال کیا جائے تو یہ امر بالمعروف ہے, اور اگر کوئی نیوٹرل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو باطل قوتوں کا اتحادی ہو گیا ہے. تو یہ اس قسم کا جو نیریٹو ہے اس سے. اچھا, اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شیریں مزاری کیا کہتی ہیں. شیریں مزاری نے ایک دلچسپ سوال جو ہے وہ اپنے فالوورز کو پوچھا ہے. وہ کہتی ہیں کہ دلچسپ سوال تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ارسلان خالد کی رہائش گاہ پر ہلہ بولنے. یہ ڈاکٹر ارسلان شاہد وہی ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ان کے جو ہے نا سربراہ تھے پی ٹی آئی کے, اور یہ غلیظ قسم کے ٹرینڈز چلا رہے تھے سوشل میڈیا پر, اور اس وقت یہ حساس اداروں کے زیر حراست ہیں. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ ڈاکٹر ارسلان خالد کی رہائش گاہ پر ہلہ بولنے تحریک انصاف کے لوگوں کو ECL میں ڈالنے کے احکامات کون دے رہا ہے, جبکہ نئی حکومت کو تو ابھی حلف اٹھانا ہے. یہ انہوں نے ایک دن پہلے کہا تھا, یعنی شہباز شریف کے حلف اٹھانے سے پہلے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ کیا یہ احکامات براہ راست حکومت کی تبدیلی کے مقامی سہولت کاروں کی جانب سے آ رہے ہیں. مطلب ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, یعنی کچھ کہا بھی نہیں اور کچھ کہہ بھی گئے. اور اسی طرح کا ایک بیانیہ جو ہے نا وہ اب تیار ہو رہا ہے, اور اسی بیانیے کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھے. اور پلے کارڈز میں آپ کو ایک پلے کارڈ جو ہے وہ بتانا بھول گئی تھی کہ ایک شخص نے اٹھایا ہوا تھا پلے کارڈ جس پہ لکھا ہوا تھا کہ تم اور کتنے ویگو لاؤ گے. کہ ویگو ڈالے جو ہے نا بیسیکلی یہ پاکستان کے اندر یوز کرتی ہے ہمارے انٹیلیجنس حساس ادارے. تو یعنی اپنی طرف سے اس شخص کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ تم اتنے ڈالوں سے لوگوں کو بھرو گے یا سیاستدانوں کو بھرو گے, ہم اتنے عوام باہر نکل آئے ہیں تو تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر کی بات تھی. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سافٹ ویئرز اپڈیٹ ہو گئے ہیں, لیکن ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ ابھی بھی اس چیز کو شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عوام کا سمندر باہر سڑکوں پر لا کر ان کو کنفرنٹ کرایا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوج کبھی بھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتی لوگوں پہ, اور وہ یہی پرتشدد کارروائی چاہتے ہیں. وہ کیسے, میں اب آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بدھ کو نماز عشاء کے بعد پشاور میں ایک اجتماع عام سے خطاب کروں گا, اور جو بیرونی اشاروں پر حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں ہٹائے جانے کے بعد میرا پہلا جلسہ ہوگا. یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے باز نہیں آنا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو بیرونی اشارے ہیں اور اس پہ جو میری حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اب وہ اس پہ زیادہ آپ کو سینٹیمنٹل کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید حالات اب خراب ہونے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سب لوگ بھرپور طریقے سے اجتماع میں شریک ہوں, کیونکہ پاکستان غیر ملکی طاقتوں کی ایک کٹ پتلی کے طور پر نہیں بلکہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر مارز وجود میں لایا گیا. ہم فوری انتخابات کا مطالبہ چاہتے ہیں کیونکہ آگے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں اور جس طرح کی انارکی پھیلے گی, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ چاہتی ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ 2023 تک چلے اور 2023 کے بعد جو ہے نا الیکشنز ہوں. لیکن اگر یہی والا سچویشن رہی نا تو الیکشنز مجھے لگتا ہے کہ 1-2 مہینے میں یا 2-3 مہینے میں شاید ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں بار بار اسٹیبلشمنٹ ادارے سب لوگ مل کے تحریک انصاف کو اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ رتی برابر بھی سازش نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہو تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. اور پھر انہوں نے ان کیمرہ سیشن کرنے کا بھی ارادہ کر لیا ہے, جس میں انہوں نے جناب وہ جو جس کو فٹے منہ کہہ رہے ہیں نا اس کو سفیر کو بھی بلانا ہے, ان کیمرہ سیشن کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے وہاں آنے سے انکار کر دیا, انہوں نے اس چیز کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے. انصار عباسی صاحب ایک بڑے معتبر قسم کے صحافی ہیں,
انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب بلا شبہ بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے، اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں بہت ساری دنیا باہر نکلی۔ اب وہ آگے عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے نظریے کا پرچار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں نفرت کو ختم کرنے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق بہترین اخلاق کی اپنے فالوورز کو تعلیم دیں، اور دوسرے سیاسی رہنماؤں سے بھی یہی درخواست ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، کیونکہ جب آپ کے لیڈرز ہی کھڑے ہو کر روسٹرم پر یا مین بڑے بڑے جلسوں کے اندر گالیوں پر آ جائیں، گندی گندی گالیاں نکالیں، تو وہاں پر جو فالوورز ہیں وہ بھی اسی طرح کی زبان استعمال کریں گے۔ اب دیکھیں نا، میرا کیا کام ہے آپ کو نیوز دینا، میں آپ کو ڈیلی 7 سے 8 اخبارات پڑھ کے پھر میں اس میں سے پوائنٹس بنا کر آپ کو پھر اپنے جو میرے ہوتے ہیں سورسز ان سے کنفرم کر کے آپ کو خبر دیتی ہوں۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں میں سے جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں نا، جو دوسرے لوگ ہیں، ان سے تو مجھے کوئی شکایت نہیں، وہ تو مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں سچ بولتی ہوں۔ لیکن کچھ اس طرح کے حواری ہوتے ہیں جو بیچ میں آگے کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے کا لفافہ ملا، تو پھر میں ان کو نیچے کامنٹ سیکشن میں یہی جواب دیتی ہوں کہ آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر یا اپنا ایڈریس بھیج دیں، تو جو لفافہ مجھے آ رہا ہے وہ لفافہ میں اب آپ کو بھیج دیا کروں گی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ میں ان کی طرح گندی گالی نہیں دے سکتی، یہ میری تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اوریہ مقبول جان جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 1977 میں دیکھا تھا کہ وہ 2-3 ماہ بعد جا کر ایک تحریک بنی تھی، اور یہ ایک دم خوفناک احتجاج ہوا ہے، یہ جو اب ہوا ہے جس میں اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کے بس میں نہیں ہوگا ان کو کنٹرول کرنا، اور ایسا خوفناک ہجوم تھا۔ کچھ دن بعد اس کے خلاف ٹی وی پہ سچ بولنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور اگر فوری الیکشنز نہ کرائے تو آگ بھڑک سکتی ہے۔ اور ہاں جی بالکل، آگ بھڑک سکتی نہیں ہے، آگ بھڑکانے کی مکمل تیاری ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سافٹ ویئر اور کتنے لوگوں کا اپڈیٹ ہوتا ہے، یا کہ عوام کے دباؤ میں آ کے اسٹیبلشمنٹ اب مزید کیا قدم اٹھاتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن ملک اس وقت انتشار اور انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک خوشخبری یہ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 4 سالوں میں آئی سویئر، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ ہم نے کوئی ترقیاتی کام لاہور کے اندر ایٹ لیسٹ میں رہتی ہوں میں نے نہیں دیکھا، ایک سڑک کے اوپر پیچ لگتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ڈالر کو بڑھتے ہی دیکھا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب آتے ہی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج، یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہی ہوں، ایسے ہی بات نہیں کر رہی، فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 46,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آتے ہی آٹا جو ہے وہ سستا کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو منیمم ویجز ہیں، یعنی ہر انسان کو جو اس کا معاوضہ ملے گا، وہ 25,000 مقرر کیا ہے، اور لیپ ٹاپس کی جو اسکیم تھی ان کی، جس کو لوگ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ اس وقت بنایا کرتے تھے، اس کو انہوں نے پھر سے شروع کر دیا ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو بھی شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک اچھا کام کیا تھا، اور وہ تھا احساس پروگرام، تو مجھے لگتا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو وہ بھی بند نہیں کرنا چاہیے، بٹ لیٹس سی کہ وہ بند کرتے ہیں نہیں۔ لیکن یہ ہوتے ہیں جی فیصلے کہ فوری آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے، صرف جذباتی تقریریں کرنے سے یا کسی کو غدار کہنے سے یہ چیزیں سالو نہیں ہوتی۔ یہ میرا نظریہ ہے، اگر آپ میرے نظریے سے متفق نہیں ہیں تو میں آپ کی رائے کا مکمل احترام کروں گی، لیکن میں آپ کو گالی کبھی نہیں دوں گی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، آپ وہاں پر لکھیے آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، میں آپ کو وہاں پر پرسنلی رپلائی کروں گی۔ یہی ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ بھئی میری رائے یہ ہے، آپ کی رائے یہ ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، میں اپنی رائے کا اظہار کروں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھے آپ کی رائے پسند نہیں تو میں نے آپ کو گالی دے دی۔ اس بارے میں جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔